बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन ख़बरों पर तबसरों और तज्ज़ियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह है। नाजरीन, पाकिस्तान एक अरसे से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ है। दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कभी हम ऑपरेशन राह रास्त करते हैं तो कभी राह निजात, कभी ऑपरेशन ज़रब अज़्ब होता है तो कभी रद्दुल फ़साद, कभी हम सीज़ फायर करते हैं तो कभी मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो फिर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती ये है कि इन तमाम इक़दामात के बावजूद दहशत गर्दी ख़त्म होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मासूम आवाम के साथ साथ ख़ास तौर पर सरहदों पर तैनात फ़ौजी जवान, दीनी कायदीन और मजहबी तबका अपनी जानों की बाजी हार रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वजूहात क्या हैं और इसका सद्बाब कैसे मुमकिन है, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे नाज़िम आला तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर अताउर रहमान आरिफ साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं तंज़ीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर जनाब रज़ाउल हक़ साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि 12 रबीउल अव्वल के दिन मस्तूंग और हंगू में होने वाली दहशत गर्दी में रॉ और भारत मुलव्वस बताए जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने यह बयान देकर इस मसले का मुहर्रिक तो बयान कर दिया है, इस संगीन मसले का सद्बाब कब और कैसे होगा, इसका कोई लाहे अमल है हमारे पास? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर, आपका शुक्रिया वसीम साहब। असल में हुक्मरानों ने जो बयान दिया है कि इसमें रॉ मुलव्विस है और भारत मुलव्विस है, इसमें तो खैर कोई शक की बात नहीं है। एक बहुत ज़ाहिर है कि 12 रबीउल अव्वल का जब ये वाक़या पेश आया है तो हमें बहुत से पिछले वाक़यात हमें इसमें याद आए। 2006 में भी ये 12 रबीउल अव्वल ही को कराची के निश्तर पाक में वाक़या पेश आया था, और इसी तरह से जो है मुख्तलिफ़ हमारे जो ये अहम दिन हैं, इन दिनों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और मसले का मुहर्रिक अगर रॉ और भारत है, इसमें भी अगर आपका इशारा कुछ इस तरफ है कि ये सिर्फ़ एक सियासी बयान है या ऐसा कोई बयान है, अभी हालिया दिनों में एक मैं आपको अगर तवज्जो दिलाऊं इस तरफ के आपके बयान से मुझे वो जहन में बात आ रही थी कि अभी एक बात आई कि जब इंडिया को कोई काम बंद करना होता है तो वो कहता है पाकिस्तान ने किया, लिहाजा वो उसकी तहकीकात ख़त्म हो जाया करती है। ऐसा ये सियासी बयान नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है और इसका सबूत जो है वो अज़र मिन अश-शम्स है। ख़ुद हमारे यहाँ कुलभूषण को हमने गिरफ़्तार किया हुआ है, हमारे रंगे हाथों हमने पकड़ा है। और ये सिर्फ बात पाकिस्तान ही की नहीं, दर हकीकत भारत तो आलमी दहशत गर्द है और हमें उसकी दहशत गर्दी का सबूत अब तो कनाडा में होने वाले जो हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल है, और उस कत्ल के ऊपर जो गुफ्तगू हमने नहीं की बल्कि उसके ऊपर गुफ्तगू तो खुद कनाडा की और यूरोप की हुकूमतें ये बात प्राइम मिनिस्टर ने की है और पार्लियामेंट में की गई है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जो आपने दूसरा इसका कहा कि इसका सद्बाब क्या है, जो नेशनल एक्शन प्लान है हमारा, अगर हम उस पर सही रूह के साथ अमल करें, अगर हम उस अपनी मफ़ाहमत मसालिहत तो इस तरह की चीज़ों को जहन से निकाल दें हमारी हुकूमतें, तो फिर ये काम हो सकता है। हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, बहुत अच्छा प्लान था, लेकिन फिर उसमें से कुछ चीज़ों पर अमल किया और कुछ चीज़ों पर अमल नहीं किया। खुद हुकूमत का बनाया हुआ बड़े सोच समझ कर हुकूमती इदारों ने, हुकूमतों ने वो प्लान बनाया, और उस प्लान को बनाने के बाद उस पर जब अमल दरामद का वक्त आया तो फिर इस क्वार्टर में काम करना है और इस क्वार्टर में काम नहीं करना। खुद एक प्लान बनाते हैं और ख़ुद उस प्लान पर अमल दरामद नहीं करते। खुद हुकूमत का बनाया प्लान है ना, तमाम सियासी जमातों को, तमाम लोगों को साथ बिठा के उस प्लान बनाया, और उस जब पर अमल दरामद का वक्त आया तो यहाँ काम करना और यहाँ काम नहीं करना। जब तक हमने इस पर मसलियतें छोड़कर हम हर एक के लिए काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा। ज़ाहिर है ये काम हुकूमतों के करने ही की जिम्मेदारी है और उन्हीं को ये काम करना चाहिए। अब इसमें सिर्फ भारत हो, खाद हो, रॉ हो या मोसाद हो, कोई भी हो, या फिर इसमें कोई दीगर ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हों, हमें सबके साथ कोई सरफ नज़र नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ यकसा होकर काम करना चाहिए। रज़ाउल हक़ साहब, पाकिस्तान में इलेक्शन के इनेकाद से ज़रा कबल जो है दहशत गर्दी की वारदातें जो हैं वो पैदर पे उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और जो हलाकतें हैं मासूम लोगों की और हमारे फ़ौजी जवानों की, इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों की, वो सब जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये दहशत गर्दी में जो इजाफ़ा है, इससे पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और जमहूरी अमल का जो तसलसल है, ये कितना नुकसानदेह है इसके लिए, ये वाला अमल दहशत गर्दी वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। जैसा कि डॉक्टर अताउर रहमान आरिफ साहब ने भी तज़किरा किया कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसमें बैरूनी जो एजेंसीज़ हैं उनका भी अमल दखल है,
کیونکہ وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو، پاکستان پرامن ہو، پاکستان ایک ایسا ملک ہو جو کہ ترقی کی راہ پہ آگے بڑھے، اور یہ کہ پاکستان جو ہے وہ مستقبل میں اس خطے کے اندر کوئی اہم رول ادا کر سکے، یہ نہیں چاہتے، نہ انڈیا یہ چاہتا ہے، اور چین کے مفادات ہیں وقتی طور پہ، وہ اس پہ کچھ بہرحال حرکت کرتا ہے اپنی، اور پاکستان کو کچھ معاملات پہ سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن امریکہ، انڈیا، ان سب کو دیکھیں تو ان کا پاکستان کے حوالے سے یہ ایک دیرینہ موقف ہے، اور بڑا سوچا سمجھا ہے کہ پاکستان کو کسی صورت بھی ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا، سٹیبل نہیں ہونے دینا، پرامن نہیں ہونے دینا۔ انفارچونیٹلی یہ المیہ ہے کہ ہمارے اپنے جو اس کو آپ ایلیٹ کہیں، رولنگ ایلیٹ جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ دوڑ ہوتی ہے، اس میں سیاسی بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی ڈے ون سے شاید ملکی مفاد کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی، اگر میں بہت ہلکے الفاظ بھی استعمال کروں تو عام طور پہ یہ بات آپ نے سنا ہوگا سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان میں طالبانائزیشن کا خطرہ ہے، یہ اکثر بات کی جاتی ہے، یہ ماضی میں بھی کی گئی ہے پاکستان کے اندر، اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ کو طالبانائزیشن کا خطرہ ہے تو آپ اسلامائزیشن کی طرف آ جائیں، جب آپ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو نافذ کریں گے ملک میں، اور چلیں اس سے کم تر سطح پر جو اسلامی اقدار ہیں بنیادی ان کو نافذ کریں گے، لائک میڈیا کے اندر ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں جس سے دوسروں کو موقع ملے کہ وہ ان کو استعمال کر کے ان کا سہارا لے کے دہشت گردی کی وارداتیں کریں، اور جس طرح ابھی چین نے حال ہی میں ایک طرح سے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، انہوں نے سفیر تعینات کر دیا، تو ہم کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم نے پہلی جو افغان طالبان کی حکومت تھی اس کو تسلیم کیا تھا، تو اب بھی بلکہ ہم نے پہل کی تھی، جی ہم نے پہل کی تھی، سعودی عرب نے بھی تسلیم کیا تھا، تو اب بھی جب ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک لیجٹیمیٹ طریقے سے، ایک جائز طریقے سے جو غاصب قوت تھی اس کو نکال کر وہاں کی باغ دوڑ سنبھالی، تو ان کا یہ رائٹ بنتا ہے انٹرنیشنل قانون کے تحت، تو ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو مطلب یہ چند دو مثالیں میں نے دی۔ اب دیکھیے جہاں تک پاکستان کے اندر الیکشن کی بات ہو یا نہ ہو، الیکشن کا ماحول بن رہا ہو یا نہ بن رہا ہو، اس سے قطع نظر کسی بھی ملک کی معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے کم از کم یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی یا اس طرح کے کوئی واقعات ہیں وہ نہ ہو رہے ہوں، اگر وہ ہو رہے ہوں تو انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی باہر سے، جو کہ ایک بنیادی جز ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، اور ساتھ یہ کہ اندرون ملک بھی جو انڈسٹری ہے وہ بہرحال پھر بیٹھتی ہے، تجارت بھی کم ہوتی ہے، آپ جب پروڈیوس نہیں کریں گے، باہر سے انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی تو ملک کیسے ترقی کر سکے گا اور معیشت کیسے مستحکم ہو سکے گی؟ سیاست میں بھی یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے حوالے سے اب چائنا جو ہے اس کی طرف سے کچھ ریزرویشنز آنی شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان نے جو جولائی 2022 میں جو ایک جوائنٹ میٹنگ ہوا کرتی ہے آپس میں، میٹنگ کے اندر کے جو منٹس سامنے آئے ہیں اس میں یہ بات بہرحال اخبارات نے ذرائع سے کوٹ کی ہے کہ چائنا مزید انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور سی پیک کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کچھ ریلکٹنس کا شکار ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو امن و امان کا معاملہ ہے وہ کوئی سیکیور نہیں ہے، اور یہی ہم نے دیکھا جیسا کہ ریکوڈک کا معاملہ تھا، اس میں 50% انویسٹمنٹ جو کمپنی تھی بیرک گولڈ اس کی ہے، سعودی عرب کی طرف سے بھی بات سامنے آئی کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کیسے آئیں گی جب ملک میں استحکام نہیں ہوگا، امن و امان نہیں ہوگا؟ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں سیاسی اور معاشی استحکام اور اس کے بعد ترقی، اس کے لیے امن و امان انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے دہشت گردی تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رضا الحق صاحب نے جو بات کی ہے کہ طالبان کی حکومت کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی چائنا کا اس سے لیڈ لے کے اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں بھی انہیں تسلیم کرنا چاہیے، یہ بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ اس وقت جو غیر قانونی تارکین وطن ہے، خاص طور پہ افغان مہاجرین جو ہیں جو غیر قانونی ہیں، ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات کر رہی ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی بات کر رہی ہے، ان کو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے 1 نومبر تک کہ غیر قانونی تارکین وطن جو ہے وہ پاکستان چھوڑ دے، یعنی ادروائز پھر جو ہے وہ سخت جو ہے ایکشن لیا جائے گا۔ اسی طرح طالبان کے ہاں افغانستان میں جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہے،
وہ اگر پاکستان کے خلاف کہیں پہ حملے کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو ان کے بھی خلاف بھی سختی ہو رہی ہے اور ادھر بھی ایکشن لیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور افغانستان جو دہشت گردی کے حوالے سے یہ جو اقدامات کر رہے ہیں حالیہ اقدامات، اس سے دہشت گردی میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں صاحب، اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ حکومت پاکستان نے براہ راست جو اعلان کیا ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کیا ہے. اخبارات میں جس طرح یہ رپورٹ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف افغانستان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. کل انلیگل امیگرینٹس کی بات ہوئی ہے. افغانستان سے کل 40 لاکھ افغانی ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق جو اخباری خبریں ہیں. اس میں سے 11 لاکھ ہیں جو غیر قانونی ہیں. اور اس میں یہ جان لیجئے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک جانب ہم بحیثیت تنظیم اسلامی دینی اجتماعیت کے ہم طالبان کی حکومت کی بھی حمایت کرتے ہیں، ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی فرق رکھنا ہوگا. ایک طالبان کی حکومت ہے، ایک افغانستان کی جائز حکومت ہے، اور ایک ہے افغانستان سے آنے والے تارکین وطن. اس حوالے سے ان میں سے بھی جو کرمنلز ہیں. اچھا، یہ جو افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں اس میں صرف افغانی نہیں ہیں، افغان میں موجود تاجک اور ہزارہ بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ وسط ایشیا ریاستوں سے آنے والے منگول، ازبک، وہ سب لوگ بھی ان افغانستان کے راستے سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں، دیگر کارروائیوں میں اگر کوئی لوگ ملوث ہے، کوئی بھی ملوث ہے، ہمیں اس کے خلاف کارروائی حکومت اگر کر رہی ہے ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں ہیں. وہ افغان جو پاکستان میں موجود ہیں، برس سے موجود ہیں. پہلی جو رشیا وار تھی وہ اس وقت سے اب تک یہاں پر لوگ موجود ہیں، تو ان کے خلاف ہم بات نہیں کرتے بلکہ حکومت یہ بات کرتی ہے. اور اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. میں آپ سے بتاؤں، جو بہت افغانستان سے جو لوگ پاکستان آئے ہیں اس میں ٹرانسپورٹ کے بزنس اور بڑے بزنس سے لے کے کچرا اٹھانے والے افغانی تک بھی شامل ہیں. تو کیا یہ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ بیچارے ملوث ہیں جو کچرا چن رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد نہ صرف افغان بلکہ دیگر تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ہے جو منشیات کے کام میں، ہتھیاروں کی سپلائی میں، اغوا برائے تاوان میں، ہر قسم کے خود کچھ دھماکوں میں ملوث ہیں اور کئی رنگے ہاتھوں پکڑے بھی گئے ہیں. تو اگر یہ کام بغیر کسی مصلحت کے ہو اور عدل کے ساتھ ہو کہ صرف انہی پر کام کیا، ان کی آڑ میں خدا نخواستہ ہم وہ جو قانونی تارکین وطن جو یہاں پر لیگلی رہ رہے ہیں، جن کے پاس یہاں کی ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں اور جن کے پاس یہاں کے کارڈز بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہمیں کارروائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کارروائی صرف ان لوگوں کے خلاف ہو جو دہشت گردی میں ملوث یا غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں. اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی رک جانے کا، تو وہ صرف غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کام کرنے دہشت گردی نہیں رکے گی. جو بات ابھی میرے بھائی ٹوزاول کر رہے تھے، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایک نظام تو بہرحال بنانا ہوگا، اور افغانستان کو تسلیم کر لینا ایک بات ہے اور اپنے ملک کے اندر نظام عدل قائم کرنا دوسری بات ہے. ہمیں نظام عدل یہاں قائم کرنا ہوگا، اور وہ طبقات جو دہشت گردی کے لیے ہمارے پیسے ہوئے طبقات کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کے جائز حقوق دینے ہوں گے، وہ چاہے KPK سے ہوں، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں، چاہے وہ اندرون سندھ سے ہوں، یا ملک کے کسی بھی حصے سے ہوں. جہاں پر بھی دبے ہوئے اور پیسے ہوئے طبقات موجود ہیں انہیں ان کے جائز حقوق دیے جائیں. اگر ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے تو ایک جانب یہ جو شورش ہے یہ خود بخود رک جائے گی، اور حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملائے. دیکھیے، اگر ایران اور سعودی عرب آپس میں بات کر سکتے ہیں، اگر ترکی اور اسرائیل آپس میں بات کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے ہی شہریوں سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی. اور یہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ جتنی بھی معاملات تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، آئین پاکستان 73 کا آئین بنے 50 سال ہو گئے. اس 50 سال کے عرصے میں کون سی حکومتیں آئیں اور کیا کیا کام ہوئے؟ کیا ہم نے خود ایسی اقدامات نہیں کیے جس سے ہمارے اندر شورش بنی؟ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو یا بگٹی کا براہ راست قتل ہو، دونوں صورتوں میں ذوالفقار بنی وہاں پر، اور یہاں پر جو ہے بلوچستان میں شورش بڑھی. آج ہم انہیں اپنے ساتھ ہاتھ ملائیں، ہم ان سے بیٹھ کے بات کریں تو یہ کام رک سکتا ہے، یقین رک سکتا ہے. رضا الحق صاحب، اگلا سوال کرنے سے پہلے میں چند واقعات جو ہیں نا دہشت گردی کے حالیہ دنوں میں، حالیہ مہینوں میں جو ہوئے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، پھر سوال پوز کروں. پہلا واقعہ پشاور میں ہماری جو پولیس لائن کی مسجد تھی وہاں پہ بڑا اندوہناک واقعہ ہوا جس میں 60 سے زائد نمازی جو ہیں وہ شہید ہوئے. پھر جو ہے بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، ایک درویش صفت انسان، ان پہ خودکش حملہ ہوا جو ایک معجزانہ طور پہ وہ بچے کہ وہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ پوری طرح اس کی وہ جیکٹ پھٹ نہیں سکی تھی. پھر کیا ہوا جی، باجوڑ میں JUI کا ورکرز کنونشن ہو رہا تھا، وہاں پہ بھی
60 سے زیادہ شہادتیں وہاں پہ ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹر حمداللہ پہ جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ ہوئی قتل کی ان کو, وہ شدید زخمی ہیں, آج کل وہ ہاسپٹل میں ہیں. اسی طرح پھر اب 12 ربیع الاول کا یہ جو ہے مستونگ میں ہوا ہے, پھر ہنگو میں ہوا ہے. ان سارے واقعات میں ایک چیز کامن ہے, ہمارے دینی طبقات اور دینی اکابرین ٹارگٹ ہیں دہشت گردوں کا. اچھا, یہ بات تو اپنی جگہ ایک ہے, فیکٹ ہے, جو آپ کے سامنے میں نے ان واقعات کو لسٹ آن کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے. دوسری طرف الزام یہ لگتا ہے جو بھی دہشت گرد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جی یہ مذہبی طبقہ جو ہے ان لوگوں کی برین واشنگ کرتا ہے, اور وہ جو برین واشڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دھماکے کرتے ہیں. اچھا, اگر یہ الزام درست ہے, کسی بھی حد تک درست ہے, تو کیا ان لوگوں پہ ہی انہوں نے حملہ کرنا ہے جنہوں نے ان کی برین واشنگ کی ہوئی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ دینی طبقہ ہمارا اور دینی اکابرین ہی کیوں ہیں دہشت گردوں؟ یاسین صاحب, آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے ہیں اس سوال کے اندر. اور دیکھیے, جو کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں, اگر ان کے بیک گراؤنڈ میں جائیں, ڈیپتھ میں جائیں, تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا بیگیج بھی ہوتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ایک ٹرم بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے 9/11 کے بعد, وار آن ٹیرر. ایک استعمال کی جاتی ہے انلائٹن ماڈریشن. ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ایک ریڈیکلائزیشن. اس کے بعد یہ یعنی کہ اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے جگہ جگہ پہ کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو ختم کرنا ہے, اس کو پریونٹ کرنا ہے. یہ چیزیں آغاز ان اصطلاحات کا وہ یورپ سے اور امریکہ سے ہوا تھا. یعنی کہ وار آن ٹیرر کے آغاز میں ان اصطلاحات کو, ان ٹرمینالوجیز کو کوائن کیا گیا تھا, بنایا گیا تھا ایک خاص مقصد کے تحت. المیہ یہ ہوا کہ انہی ٹرمینالوجیز کو ہم نے بھی اپنے ساتھ امپورٹ کر لیا یہاں پہ. ان میں ایک ایلیمنٹ جو ٹرمینالوجی کا ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ درست ہوتا ہے. یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں اور ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں, صرف مسلمانوں میں ہی نہیں, آپ کو وہ یورپ میں بھی دکھائی دیتے ہیں, یعنی کہ کرسچن معاشروں میں بھی, جہاں پہ یہودی ہیں, جوز ہیں, آپ کو وہاں بھی نظر آتے ہیں. میں اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کو انڈیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں جو ہندو ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ. آپ کو سیکولر ممالک میں بھی دکھائی دیتے ہیں جو ایتھیسٹ اور سیکولرز ہوتے ہیں. وہ سارے وہ یہ کہ وہ تشدد پر آمادہ لوگ, یا خود یا بہت جلدی برین واش ہو کر تشدد کی طرف چل پڑنے والے لوگ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم نے جب ان ٹرمینالوجیز کو اپنے ساتھ لیا ہے تو ان کا بیگیج بھی ساتھ آ گیا. بیگیج کیا تھا؟ وہ کہتے تھے وار آن ٹیرر سے مراد یہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ وائلنٹ ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, ریڈیکل ہیں. یہ جو وائلنس ہے اس کو پریونٹ کرنا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پہ آپریشنز کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہم نے بھی وہ کام کیا یہاں پہ, اور اس کے نتائج بہرحال ہمارے سامنے آئے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مارکیٹس کو ٹارگٹ کیا گیا, جو باربر کی شاپس تھیں یعنی حجام تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ داڑھی منڈا رہے ہیں, یہ داڑھی مونڈ رہے ہیں کسی کی, تو یہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے اسلام کے اندر. تو کسی ایکسٹریمسٹ نے کہا کہ جی ایسی دکانوں کو تو ختم کر دینا چاہیے, اڑا دینا چاہیے, ان لوگوں کو بھی قتل کر دینا چاہیے. سی ڈیز جو بکتی تھی کچھ دکانوں کے اندر, ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا, اور یعنی فلموں وغیرہ کی سی ڈیز آپ یوں کہہ لیں, گانوں کی, ان کو بھی اڑایا گیا. ہوٹلز کو کیا گیا, شاپنگ مالز کو کیا گیا, سینما گھروں کو کیا گیا. اب یہ دکھائی نہیں دے رہا اس وقت. تو اس میں یہ ایک بہرحال شک اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا واقعی صرف ریلیجس ایلیمنٹ ہی اس کے اندر موجود ہے. اگر ریلیجس ایلیمنٹ ہوتا تو لاجیکلی ان جگہوں کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ساتھ. ان کو نہیں کیا جا رہا. صرف آپ نے جیسا کہ تذکرہ کیا چند واقعات میں سیاستدانوں کو, ادروائز ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو, اور ٹاپ پہ تو وہی ہے نا, کیونکہ فیس تو وہ کر رہے ہیں. اور یہ کہ جو ہمارے دینی اور مذہبی رہنما ہیں اور طبقات ہیں ان کو کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے پھر کہ اس کے پیچھے کوئی ایک منصوبہ بندی ہے جس کی وجہ سے اور جس کے باعث کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے امن و امان کو ختم کیا جائے, تاراج کیا جائے. ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو میں نے بات کی نا ابھی کہ کچھ ٹرمینالوجیز جب ہم لیتے ہیں تو بیگیج آ جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ دنیا میں ایکسیپٹڈ ہے کہ وائلنس اس کے اوپر اسٹیٹ کی منوپلی ہوتی ہے. منوپلی اسٹیٹ کی ہوتی ہے, یعنی اسٹیٹ جو ہے ریاست ہے وہ اپنا رٹ قائم کرنے کے لیے
ڈنڈا استعمال کر سکتی ہے سادے الفاظ میں. لیکن یہ بھی ساتھ ہی ایک ٹرمینالوجی اور ایک یعنی کہ دنیا میں ایک مروجہ اصول ہے جو مانا ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کو پولیس اسٹیٹ نہیں بن جانا چاہیے. وہ لوگوں کو ان کے حقوق بھی دے, جہاں جہاں حق تلفی ہو وہاں بھی یعنی کہ ان کا جو جائز حقوق ہیں وہ پرووائڈ کریں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ایک بڑا پلانڈ منصوبہ بندی کے تحت پورا کام ہو رہا ہے. اس میں یقیناً کچھ ایسے ہمارے یوں کہہ لیں کہ نادان ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو واقعی ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں شریک ہو جاتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف مذہبی طبقہ انوالوڈ ہے اس دہشت گردی میں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ آپ نے چند واقعات کو حوالہ دیا دینی جماعتوں کا. ایک اور آسان ٹارگٹ ہے ان لوگوں کے لیے, وہ ہیں ہمارے جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں. بالکل. مطلب اگر 2010 کی طرف ہم جائیں تو سید علی حجویری کے مزار پہ واقعہ پیش آیا, پاک پتن پہ پیش آیا واقعہ, باب فرید شکرگنج کے پاس بری امام پر پیش آیا. 2011 میں ہم جائیں تو لال شہباز قلندر کے مزار پہ پیش آیا, عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ پیش آیا. وجہ اس کی ہوتی ہے کہ یہ ٹارگٹ آسان ہے اور یہ حکومت کے عدم میں نے عرض کیا نا کہ دینی طبقات ہاں جی آسان ٹارگٹ. اس میں یہ بات طے ہے, اس زمانے میں یہ تھا کہ شاید فرقہ واریت ہے, ایسا نہیں کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. یہ ٹارگٹ بڑا آسان ہے. ہماری جو دیکھیں نا یہ کون سی فرقہ واریت ہے, 12 ربیع الاول کا پورا من جلوس ہے, اس میں تو کوئی کسی کا کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. بات سمپل یہ کہ وہ آسان ٹارگٹ ہے اور ہماری جو حکومتی ادارے, سیکیورٹی ایجنسیز یا سیکیورٹی ادارے, ان کے پاس اتنی فورس ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکیں. ان کا ساری فوکس, ساری توجہ کہیں اور ہے. جن کو وہ پروٹوکولز پرووائڈ کر رہے ہیں, جن کو وہ سہولتیں فراہم کر, وہ کوئی اور لوگ ہیں. یہ بڑا آسان ٹارگیٹ ہے اور یہاں پر بہت عام افراد ہوتے ہیں, یہاں پر وی آئی پیز نہیں ہوتے. اور اس کا جو یہاں پر ایک چھوٹا سا دھماکہ جو ہے نا وہ بہت بڑی کیجویلٹیز کا شاخسانہ بنتا ہے, کیونکہ رش ہوتا ہے اور ایک دم نمایاں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو اصل بات ہے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے معاشی لحاظ سے بھی, سیاحت کے لحاظ سے بھی, اور یہاں پر معدنیات کے ذخائر موجود ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں یہاں پر دنیا سے انویسٹمنٹ یہاں پر نہ آ سکے. یہ اصل ٹارگٹ. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے اکثر و بیشتر واقعات ہیں اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی قبول کرتی ہے. ہماری حکومتیں ٹی ٹی پی سے کبھی سیز فائر کرتی ہیں, کبھی ان سے مذاکرات کرتی ہیں, مذاکرات ختم کر کے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیتی ہیں. کیا ہماری حکومتوں کی اس طرح کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز جو ہیں اس سے دہشت گردی کو روکنا ممکن ہوگا؟ جی وسیم صاحب, آپ نے درست فرمایا کہ ہماری پالیسیز میں یکسانیت یا ایک استحکام بہر موجود نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اس پورے عرصے میں, مطلب جس 50 سال کا ذکر میں پہلے بھی آپ سے کر رہا تھا, اس پورے عرصے میں کتنی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. اگر ہم سیاسی حکومتوں کی بات کریں, 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کریں, تو پچھلے 29 برس میں 12 وزیر اعظم تبدیل ہوئے. اور اگر ہم غیر سیاسی قوتوں کی بات کریں یا ان قوتوں کی بات کریں گے جو دیگر اصل حکمرانوں کے زیر اثر رہیں, ڈکٹیٹرز کی بات کریں, تو ان کے دور میں بھی 5 وزیر اعظم رہے 21 سال کے عرصے میں. اب ہر دفعہ جب بھی حکومت تبدیل ہوئی تو پرانی حکمرانوں کی پالیسیاں بھی تبدیل ہوتی چلی گئیں, یو ٹرن لیے گئے, تبدیلی کی گئی. لیکن دوسری طرف اس کا ایک دوسرا پہلو ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز کب ہوا تھا. اگر ہم پیچھے جائیں 9/11 کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک جانب ڈاما ڈولا پر 80 بچے حافظ قرآن, ان پر اٹیک ہوتا ہے فجر کے وقت, اور حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. جبکہ ان کے اپنے جب کچھ جوان جاتے ہیں تو پاکستان سے سپلائی بند ہو جاتی ہے. لال مسجد کا واقعہ پیش آتا ہے. لال مسجد میں جن بچیوں کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ معاملات پیش آئے, ان کے پاس کیا حل ہے؟ پھر ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ پورا خاندان جو ہے وہ ڈرون اٹیکس میں ختم ہوا اور کوئی ایک آدھ بچ گیا, اس کے پاس کیا جواز بچا؟ میں اس کا کوئی جواز نہیں دے رہا, یہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ وہ واقعات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو پالیسیز ہیں یہ مستقل بنی, جن کی وجہ سے ایک رد عمل آیا. یہ رد عمل غلط ہے. مطلب اس کا رد عمل یہ نہیں کہ ہتھیار اٹھا لیے جائیں, لیکن اس رد عمل کے جواز بھی, ہمیں ان جواز کو ختم کرنا ہوگا کہ ان کو جو یہ جواز ملتے ہیں, ہمیں اس کے لیے ان تمام حکومتوں کو, اگر ہم ان سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہم ان سے مذاکرات کریں, لیکن مذاکرات کریں ان لوگوں کے ساتھ جو دینی طبقات ہیں, ہم انہیں ساتھ ملائیں, ہم انہیں ساتھ جن کے مطالبات جائز ہیں یا جن کے جائز مطالبات ہیں. ہم دینی طبقات کو
اس پیج پر لے کر آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم براہ راست دہشت گردوں سے مذاکرہ کریں, ہم اسی حق میں نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی طبقات کو ساتھ ملایا جائے اور ان کو معتدل طبقات کو ساتھ ملا کر ان قوتوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو ان کا جائز حقوق بھی دیے جائیں, عدل کا نظام بھی قائم کیا جائے, تب یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ڈنگ ٹپا پالیسیز, اس سے مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا. رضا الحق صاحب, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہوتی ہے. ہم گڈ طالبان یعنی افغان طالبان کی بات کرتے ہیں, جنہوں نے پاکستان سے وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اگر ہم پچھلے چند ماہ کے یا کچھ سالوں کے اعداد و شمار اٹھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے, اور یہ سارے دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہاں سے لانچ ہو رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان جن کی حکومت اب آئے ہوئے افغانستان میں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, وہ ٹی ٹی پی جو وہاں پہ ہی بیس کر رہے ہیں, ان کے زیادہ تر جو ہے بیسز وہاں پہ ہیں افغانستان کی سرزمین پہ, افغان طالبان انہیں ڈیل یا شیلٹر کیوں دے رہے ہیں؟ سین صاحب انتہائی اہم سوال ہے. بین الاقوامی سیاست جسے اسٹیٹ کرافٹ کہتے ہیں, اس کا ایک مروجہ, اس کا ایک مانا ہوا اصول ہے یہ کہ پرومس میں اور کیپیسٹی میں, ابیلٹی میں ایک فرق ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان نے حکومت سنبھالی اور ان کی وہ جائز حکومت ہے, لیجیٹیمیٹ حکومت ہے, اور وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق, نارمز اور کنونشنز کے مطابق, اس کے باوجود کہ ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو کہا کہ وہ اللیجیٹیمیٹ حکومت ہے یا ایک گروہ ہے جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کیونکہ ایک یعنی کہ ایسی فورس, ایک ایسی طاقت جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کے ملک پہ, انہوں نے ان کو نکالا اور وہاں پہ حکومت سنبھالی. وہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے, لیکن افغان طالبان کی تعداد بہت کم تھی, اور یہ جو 20 سالہ ان کا جہاد تھا اور اس کے بعد نیگوسیشن بھی انہوں نے کی, اور اس کے اندر بھی یہ باقاعدہ معاملات طے پائے, اور دوحہ معاہدے کے تحت ہی یہ تھا کہ وہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ نہیں ہوگی, یا وہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ افغان سرزمین کو استعمال کیا جائے گا کسی دوسرے ملک میں. یہ دوحہ معاہدے کے بعد بھی ریپیٹ ہوا یہ والا بیان؟ جی, اس کے بعد بھی ریپیٹ ہوا, اور ابھی چند ماہ پہلے امریکہ کے ساتھ دوبارہ افغان طالبان نے وین دیور ان پاور دوبارہ مذاکرات کیے, اس میں بھی یہ بات ریپیٹ کی ہے. ہمارے جو نگراں وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں اس کی خرابی کی بنیادی وجہ ٹی ٹی پی ہے. انہوں نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا. اب ان ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں اور غور کریں تو افغان طالبان نے حکومت سنبھالی, ٹی ٹی پی پہلے بھی وہاں موجود تھی, اور بہت سارے معاملات میں جب یہ جہاد چل رہا تھا امریکہ کے خلاف تو فٹ سولجرز کے طور پہ انہوں نے مدد بھی کی ہوگی یقیناً, لیکن جب وہ افغان طالبان کی نہیں, جو فورسز وہاں پہ آکیوپیشن کی موجود تھیں ان کے خلاف, یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں. افغان طالبان جہاد لیڈ کر رہے تھے, لیکن ان گوریلا وارفیئر تھی, ان کا کنٹرول کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں تھا جہاں سے بیٹھ کے کہا جائے. ٹی ٹی پی کدھر تھے؟ افغان طالبان کے ساتھ پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے تھے, اور وہاں پہ جو امریکہ غاصب موجود تھا اس کے خلاف وہ بھی جنگ کر رہے تھے. ٹی ٹی پی کے بہت سارے ایلیمنٹس وہاں پہ, یہ تو ایسی طالبان کے لائی ہوئے نا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جنگ میں جو فورسز تھی وہ سارے ایک ساتھ اکٹھی لڑ رہی تھی. ٹھیک ہے, اب حکومت آئی, حکومت میں نمبر 1 تعداد کم تھی, نمبر 2 وہاں پہ کوئی باقاعدہ فوج ہے, نہ باقاعدہ پولیس فورس ہے کہ وہ پورے ایریا کو مینیج کر سکیں, کنٹرول کر سکیں. پاکستان کے اندر جب یہ واقعات ہوئے اور پاکستان نے جب افغان طالبان سے احتجاج ریکارڈ کروایا تو افغان ٹاپ قیادت جو وہاں حکومت میں موجود ہیں انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی اور بار بار کروائی کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے جنہوں نے یہ کیا, اور ہم نے دیکھا بھی کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں بھیجا گیا. یہ معاملہ اب چل رہا ہے وہاں پہ, یعنی کہ وہ ایکشن لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں ایکشن اس کے اوپر. لیکن کویسچن پھر وہی ہے, کیا ان کی نیت پر شک ہے ہمیں؟ اگر ہے تو ہمیں کھلے عام بیٹھ کر ان سے بات کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ ہے, مذاکرات پھر بھی کرنے پڑیں گے. لیکن جو آن دا گراؤنڈ سچویشن دکھائی دے رہی ہے وہ خود بھی کنفیس کر رہے ہیں افغان طالبان کہ ایسے لوگ موجود ہیں, ہم ان کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر وقت لگتا ہے, اس معاملے میں وقت لگتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں حکومت سنبھالی گئی ہو, تعداد میں تھوڑے ہوں, ابھی ان کی
पूरी सिचुएशन के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल ना हो, तो वो अपनी तमाम बॉर्डर्स को गारंटी कर सकें कि यहाँ से कोई काम नहीं होगा। अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो आने वाले एरियाज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करे, जिस तरह की अभी बात हुई कि इलीगल जो इमिग्रेंट्स हो गए उनको रोका जाए, बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए। सिक्योर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहरहाल अगर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने बॉर्डर्स को भी साथ साथ सिक्योर करें। फिर यह है कि हमने देखा बलूचिस्तान से भी ये वाक़यात हुए, एक दौर में ईरान की सरहद से भी होते थे। हमने निगोशिएट करके बहुत सारे मामला हल किए ईरान की हुकूमत के साथ। तो जैसे हमने वहाँ निगोशिएट किया, हमें दूसरी साइड पर भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है। और देखिए, जो दीनी जमातों की अभी आपने बात की थी ना, तो दीनी जमातें जो है वो तमाम हुक्मरानों को, चाहे वो सेकुलर हों या वो दीनी फ़िक्र की हामिल कोई कौमी सियासी जमात, उनकी हुकूमत आई हुई हो, उनको पैगाम असल में देने की वो ज़रूरत है। जो कि मुझे याद आता है, एक हमारे जो बड़े हैं काबरीन हैं, वो एक वाक़या उसका तज़किरा करते हैं कि बानी तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह से एक मरतबा मुबश्शिर हसन जो पीपल्स पार्टी के जो बानियान थे उनमें से, और हनीफ रामे वो भी बानियान में से हैं, वो मिलने आए। और मुलाकात का मकसद ये था कि बानी मोहतरम को इस चीज़ के ऊपर यानी ऑन बोर्ड लिया जा सके कि हम ये जो मज़दूरों के हकूक़ और इस हवाले से जो हमारी एक तहरीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो थी वो लेफ़्ट की थी, लेफ़्ट लीनिंग थी, और इसमें सोशलिस्ट टेंडेंसीज़ थी, और सोशलिस्ट टेंडेंसीज़ जो है उसमें बहरहाल आवाम के हकूक़ की बात की जाती है, तो ये रोटी कपड़ा मकान वगैरह, तो इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया जाए। तो जो बताने वाले बताते हैं कि बानी मोहतरम ने उनके सामने इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम किताबचा रख दिया। हमारे नज़दीक ये तरीका है, हमारे नज़दीक ये तरीका है कि इस तरह से मुल्क यानी पाकिस्तान, उसको हम सही रास्ते पर डाल सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप शामिल हों इस काम के अंदर। तो हमने तो वो पैगाम देना जो हमारा है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह के भी निज़ाम है जो इस वक्त चल रहे हैं, वक्ती तौर पे अगर उनमें से जो ख़राबियाँ उनको दूर भी कर दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि जो आपका मुल्की मुफाद है और जो बुनियादी इस्तेहकाम है और बका है, उसके लिए कुछ तकाज़े हम पूरे कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में जब तक अदल इज्तिमाई का निज़ाम हम नाफिज नहीं करेंगे, पाकिस्तान के माशी, सियासी, माशरती, फिर ये कि बैनुल-अक़वामी सतह के मामला हल नहीं हो सकते। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो तालिबान के वो लोग जो उनके साथ जिहाद कर रहे थे, उनका उस पहलू को भी जहन में रखें कि उनके और तालिबान अफ़गानिस्तान के जो गहरे मरासिम हैं, उसकी बुनियादी वजह वो है कि जब 9/11 के बाद इस सरज़मीन पर उन्होंने पनाह ली तो यही TTP के लोग थे, इन्हीं क़ुव्वतों के लोग थे जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी। सर, अगर उन्होंने उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जिहाद में उनका हिस्सा डाला, जी हाँ, तो क्या अब वो पार्टनर इन क्राइम बनेंगे फिर? नहीं, मैं बहस कर रहा हूँ। तो ये बात बस ज़हन में रहे कि उनके ताल्लुकात उस दौर के हैं, लेकिन उन्होंने मज़म्मत भी की है, हबतुल्लाह जो है उनके मज़म्मत भी की, और ये बात भी कही, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं वक्त साहब कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उन्होंने उन लोगों को सज़ाएँ भी दी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन बहरहाल उनका कंट्रोल, तादाद कम होने की वजह से उनका पूरा कंट्रोल अभी तक उस तरह से नहीं है। डॉक्टर अताउर आरिफ साहब, प्रोग्राम के आखिर में ये बताइएगा कि हम अपने मुआशरे के सुधार की भी बात करते हैं ना, कि हमारे मुआशरे का जो कम इल्म और कम फहम तबका है, उसको रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए हमारे वालिदैन, सबसे पहला तरबियत का इदारा तो वही है ना, वालिदैन, उसके बाद असातिज़ा कराम और उलमा इकराम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें देखिए, वालिदैन का तो काम ये है कि असलन तो ज़िम्मेदारी घर से ही है, और कुरान मजीद का हुक्म भी है कि क़ू अनफुसकुम अहलिकुम नारा, कि बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। जान लीजिए कि इस वक्त हम जिस वारफेयर का हिस्सा हैं, क्या जो हम पर नाफिज कर दी गई है, चाहते ना चाहते, वो हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, दज्जाली निज़ाम, और ये सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो ये है कि वो इससे अपने घरों में बच्चों को दीन से जोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह तंज़ीम इस्लामी इस हवाले से एक घरेलू उसरे का कॉन्सेप्ट देती है कि हम अपने घरों में रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्तेवार बैठकर एक दफ़ा अपने घर में बच्चों को दीन की तालीम दें, रोज़ाना की बुनियाद पर दीनी मजालिस घरों में मुनक्किद हों, माँ बाप अपने बच्चों को घर में लेकर बैठें, उनकी माशी मसरूफियात हों, उनकी कारोबारी मसरूफियात हों, उनकी समाजी मसरूफियात हों, उन सब के साथ साथ अपने घर को इस तरह बैलेंस करें कि अपने बच्चों को भी वक्त दें, घर में बैठ के कुरान की तालीम लेकर आएँ। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह के घरों में से जिस घर में कुरान मजीद पढ़ाया जाए समझने के लिए,
تو وہاں پر فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، سبحان اللہ. فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں کرتا ہے. تو ایسی مجالس اگر گھر میں قائم ہوں گی اس کے اثرات گھر میں بھی آئیں گے، اس کے برکات آئیں گے. اور اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں، محفوظ رکھیں ہم اپنے بچوں کو اس سے. کیونکہ یہ جو اس وقت جو وار فیئر میں ہم جا رہے ہیں، اب 5th جنریشن وار کی بات ہے تو 7th جنریشن کی بات تو شاید تھوڑی سی محفوظ ہارش ہو جائے. محفوظ رکھیں. اب ہم 5th جنریشن نہیں ہے، اب تو 6th جنریشن 7th جنریشن وار فیئر چل رہی ہے. اور جس طرح سے ہمارے بچوں کو اس میڈیم کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، والدین کو ان کی طرف چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. لیکن گھر میں دینی تعلیم کا مزاج اور ماحول قائم کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ماؤں کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنی چاہیے کہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اور اس کام کے لیے جو ایک بات ہمیں بانی محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں بتائی ہے، وہی کہ بچوں کے اوپر سختی والا عنصر ہم نے نہیں رکھنا، ان کے ساتھ دوستی والا عنصر رکھنا ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے دین کی طرف لگائیں. اساتذہ کے لیے جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو پروڈکٹ مت سمجھیں، ان کو وہ اس ملک کا مستقبل مانیں. جو ان کے شاگرد ہیں، ان کی جو کلاس ہے وہ اس ملک کا مستقبل ہے. جو آج کے نوجوان ہیں ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا کام جو ہے وہ ہمارے اساتذہ کرام نے کرنا ہے. کلاس روم اسٹڈی ایک شے ہے، لیکن گھر میں تو تربیت جو بھی ہو رہی ہے اساتذہ کو بھی تربیت کرنی چاہیے. آج سے 50-60 سال پہلے اساتذہ کا یہ رول موجود تھا. گریجولی ہم نے اس رول کو بھی کم کرتے ہم پروفیشنلزم کی طرف اور کمرشلزم کی طرف چلے گئے. تو اساتذہ کو وہ چاہے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھائیں، اس کو اس کے ساتھ دین کا پرسپیکٹو بھی سمجھانا چاہیے. اس کے لیے بہرحال ہمیں الحمدللہ پاکستان میں کم سے کم 2 صوبوں میں تو قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ یونیورسٹی لیول کی سطح پر تک الحمدللہ آ گئی ہے. اور اللہ کرے کہ سندھ اور بلوچستان میں بھی یہ کام ہو جائے. تو اگر یہ جو قرآن کی تعلیم ہوگی تو اس سے پوری نسل ہے اس کی تبدیلی کا کام ہوگا. جہاں تک بات علماء کرام کی ہے، علماء کرام کو معاشرے میں مطلب ممبر ان کے پاس ہے، اس ممبر سے انہیں لوگوں کو رواداری، تحمل، برداشت اور بردباری کی تلقین کریں اور اس ممبر کو تعلیم و تبلیغ کے لیے استعمال کریں. اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں مزید اس کی طرف فوکس کرنا ہوگا. اور یہ جو دہشت گردی ہے وہ اسی وقت رک سکتی ہے کہ معاشرے کے وہ طبقات جو اسکولوں سے دور ہیں، وہ طبقات جو تعلیم سے دور ہیں یا جن کو کم علم ہے، ان کے پاس کم سے کم مسجد تو موجود ہے نا. اور مسجد میں ہم صرف مساجد کو نماز کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ وہاں پر ہم دینی تعلیمات کو بھی وہیں سے ہم لوگوں کو سکھائیں. اور سب سے اہم ترین بات کیا ہے، ظاہر یہ ہمارا پیغام ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا، ایک فرد اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد اس نظام کو، اس تعلیمات کو دوسرے تک پہنچائے. خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو ہمیں اس قرآن کو سیکھنے سکھانے کی جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. جو طبقات اس طرف کام کر رہے ہیں انہیں آپس میں جمع ہونا چاہیے. علماء کرام کو باہم مل کر یہ کام کرنا چاہیے. جو مشترکات ہیں ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے. ہم اگر مشترکات پر بات کریں گے، مشترکات کے ذریعے سے تمام علماء کرام ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر یہ کام کریں گے، انشاءاللہ جو دہشت گردی ہے اسے روکنے میں ہمیں بہت انشاءاللہ تعالیٰ مدد ملے گی. ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب، جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.